और जनाब वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे उस हवाले से, उस पहलू पर हम बात करेंगे जो हमारे जहनों में एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या वैक्सीनेशन लगेगी तो नस्ल कशी हो जाएगी, क्या वैक्सीनेशन लगेगी तो बच्चियां माँ बनने से महरूम हो जाएंगी, क्या मुसलमानों की नस्ल को ख़त्म करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो आज हमने इस बारे में तमाम सवालात को ख़त्म करने के लिए प्रोफेसर साहिबा को बुलवाया है, जो कि ना सिर्फ अपनी सेक्शन पर गिरफ्त रखती हैं बल्कि आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाबात देखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा मुनीम, और जो कि फॉर्मल प्रिंसिपल हैं और चेयरपर्सन है एकेडमिक काउंसिल की, और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की रूह रवां हैं, और साथ साथ लीड ना सिर्फ लीड करती हैं बल्कि बेहतरीन अंदाज में बताती हैं। और आज मैंने इनसे सवाल करने से पहले ही कह दिया कि मैं वो स्टूपिड सवाल करूँगा कि जो आपके जहन में, जो मेरे जहन में। तो हम आज फॉर्मेट पे भी रहेंगे, फॉर्मेट से हट के भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मैम, आपको तो वाकई में देखकर 95% तो मेहमानी ने वैसे ही चले जाना है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बैठी है, मैं क्या करूँ। देखो बेटा, मेरी वालिदा हमेशा कहा करती थी डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए कि उसके पास आते ही मरीज को फील हो कि मैं सेहतयाब हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे पेशेंट्स, पैनाडोल हर डॉक्टर देता है बुखार के लिए, एंटीहिस्टामिन हर डॉक्टर देता है, लेकिन कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिसकी एक गोली खा के मरीज सही हो जाता है। अच्छा, उसका अल्लाह पे बड़ा भरोसा होता है ना, जो ऐसा डॉक्टर होता है उसका अल्लाह पे बड़ा एतकाद होता है कि आपको मैं आज कहता हूँ आप प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर बंदा ऐसे नहीं बनता, एक आपकी मेहनत होती है, एक आपने टाइम दिया होता है। आप अगर आज अपनी प्रोफेसरिज्म में अपनी एक तजर्बे की हवाले से अगर मैं बात करूँ, यू आर द लीड ऑफ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, जिसमें जाना ख्वाब है बच्चों का, जो कि मेडिकल साइट्स है। मुझे तो दिल की तार ही समझ नहीं आती थी, मुझे 9 से निकाल दिया गया था। तो मुझे ये बताएं कि आप ये मानती हैं कि, या नहीं मानती, या मैं गलत हूँ तो मुझे मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि डॉक्टर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, जब उसका ये मानना है कि मुझे अल्लाह के रास्ते पर चलकर इसको तालीम याफ्ता करना है, वो कामयाब है, या वो कहता है कि तालीम लेने वाले मुझे पैसा कमाना है? देखिए, मैं हर चीज़ पे रूहानियत पे यकीन रखती हूँ। मैं अगर आपके साथ, मरीज़ के साथ, स्टूडेंट के साथ, मैं टीचर भी हूँ, मेरा अपने बच्चों के साथ प्यार का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। तालीम तो मैं देती हूँ, लेकिन मैं तालीम किस अंदाज में देती हूँ। देखिए, तालीम अगर आप दें प्यार से, मोहब्बत से, मैं डंडा मार टीचर्स को कभी पसंद नहीं करती, और मैं खुद ऐसे उस्तादों से भागती रही जो कि डंडा मारते थे या बदतमीज़ी से बात करते थे। इसी तरह उन डॉक्टर्स से भी मैं खुद भी नहीं जाना चाहूँगी जो कि जिनके पास जाके आपको अच्छा महसूस ना हो, या जाके आपको लगे कि जी मैं डॉक्टर पे बोझ बन गई हूँ। मेरे पास जो मरीज़ आता है कभी भी 20 से 25 मिनट पहले उठ के जाता नहीं है, क्योंकि मैं उसको जब तक सेटिस्फाई नहीं कर देती उसको, जब तक वो मेरे पास से उठता नहीं। जबरदस्त, ये डॉक्टर की बेहतरीन डॉक्टर की एक निशानी है। एचपीवी मुहिम कब शुरू हो रही है और कितने दिन चलेगी, और एचपीवी बेसिकली है क्या? एचपीवी की मुहिम 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए शुरू हुई हुई है, और ये 15 सितंबर से 27 सितंबर तक चलेगी। ऐसे ही है, तमाम बच्चियों के लिए जो स्कूल गोइंग एंड नॉन स्कूल गोइंग है। अब एचपीवी क्या है? एचपीवी वायरस है। देखिए, वायरस की जब से ख़तरनाक बात यह है कि वायरस जब आपके जिस्म में चला जाता है तो वो खामोशी से जिस्म पे हमलावर होता है, और नहायत खामोशी से सालों आपके जिस्म में रहता है, और आपके सेल्स में ऐसे चेंजेस पैदा कर देता है जो कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वायरस एक दिन की कहानी नहीं। अगर आज आपके बच्ची के दिल में, जिस्म में वायरस दाखिल हो जा रहा है, फ़र्ज़ कीजिए 15 साल में, 16 साल में, तो वो वायरस जो है 25 साल के बाद अपना असर दिखा के कैंसर करेगा। किसी ने मुझसे कहा कि क्यों, जब वायरस का अभी कैंसर नहीं पैदा करा तो हम क्यों वैक्सीनेशन कराएं। मैंने उनसे सवाल किया कि बीसीजी वैक्सीनेशन पैदा होते ही क्यों करा दी जाती है, पोलियो वैक्सीनेशन पैदा होते ही बच्चे को ड्रॉप क्यों पिला दिए जाते हैं। वजह यह है कि आप बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाते हैं तो फिर वायरस के खिलाफ काम होता है, वरना नहीं हो सकता काम। एचपीवी वायरस की जब एक तो बात मैंने आपको बता दी, जिस खामोश चोर है, जिस्म में पहुंच जाता है, स्नीकी थीफ कहते हैं हमें ऐसी चीज़ों को, जो जिस्म में दाखिल होकर खामोशी से अपना असर करता रहता है। इसके बाद जब ये कैंसर बन जाता है तो कैंसर की मौत, इसकी इतनी बुरी मौत है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उस औरत, अच्छा कैंसर चूंकि अर्ली डायग्नोसिस नहीं है, लेट डायग्नोसिस है, तो जितने पेशेंट, मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो जवान पेशेंट्स आए और वो लेट स्टेजेस में आए। मैं आज भी अपने उन मरीज़ों को याद करती हूँ, और वो मरीज़ के पेरेंट्स, अटेंडेंट्स भी मुझे याद रखते हैं, क्योंकि
کینسر کے لیے میرا دل بہت ہی نرم ہے. وجہ یہ ہے کہ میری ماں کی اپنی موت کینسر سے ہوئی تھی. تو جس گھر میں کینسر کی ڈیتھ ہو جائے اور جس کے گھر میں اسے پتا ہو کینسر کتنا اذیت ناک ہے, اور جوان موت جس کے گھر میں, ہم 8 بہن بھائی ہیں, ہماری والدہ کا انتقال 40 سال کی عمر میں ہو گیا تھا, میرا سب سے چھوٹا بھائی 4 سال کا تھا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی مشکل سے ماں کے بغیر زندگی گزاری ہوگی. میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی بچی, کوئی بھی خاندان اپنی ماں کے بغیر زندگی گزارے. سبحان اللہ. اور ماں کا جانا تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اوڑھنا آپ کے اوپر سے اٹھا لیا جائے کہ جب باہر -10 ہو اور آپ کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ نہ ہو, ماں وہ نرم چھاؤں ہے. اور واقعی میں ماں کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں ہے. جن کے والدین نہیں ہیں, میں واقعی میں کہتا ہوں ان سے پوچھے کہ دھوپ کی تپش کیا ہوتی ہے اور ٹھنڈ میں ٹھنڈ کی ٹھنڈی جو ہوا ہے اس کی بریزنگز کیا ہوتی ہیں. یہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے جب یہ سائے دونوں اڑ جاتے ہیں, خواہ وہ والد ہو یا والدہ ہو. اور اچھا میم, اس چیز کو تو میں بتاتا چلوں کہ پہلے مرحلے میں آپ لوگوں نے پنجاب, سندھ, آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد کو کیٹر کیا. 2026 میں یہ مہم خیبر پختونخوا, 2027 میں بلوچستان, گلگت بلتستان اور منچلائی کی طرف یہ آپ لوگ جائیں گے. لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ 9 سے 14 سال کی عمر کو بچیوں کو یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. اچھا, اس کے کوئی خاص سمپٹمز ہوں گے یا آپ فار پریکاشنز کے اگر یہ جو وائرس ہے یہ آئے نا اس وجہ سے لگائی جا رہی ہے؟ دیکھیں 9 سے 14 سال کی بچیوں کا پہلے تو ہم نے کیوں سلیکٹ کیا کہ 9 سے 14 سال کی بچیوں ہی کو لگائے, بچوں کو کیوں نہ لگائیں. پوری دنیا میں 195 to 197 کنٹریز ہیں. اب 197 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 2 کنٹریز جس میں پیلسٹین اور ایک اور کنٹری ہے وہ بہت چھوٹی کنٹریز ہیں, تو 197 کنٹریز ہیں ٹوٹل. ان میں سے 150 کنٹریز میں یہ ویکسین لگ رہی ہے اور 20 سال سے لگائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے 20 سال سے تو سب کو پتا ہے کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں. نقصانات کے بارے میں بھی پتہ لگا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں, علاوہ یہ کہ جب یہ ٹیکہ لگایا, انجیکشن لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہر انجیکشن میں جیسے آپ کے بچوں کو MMR کا لگتا ہے, ٹیٹنس کا لگتا ہے, DPT لگتا ہے, تو ان تمام چیزوں میں تھوڑی دیر کے لیے جو سوزش ہوتی ہے وہی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ہلکا پھلکا بخار بھی ہو جاتا ہے. ایک اور چیز اس بارے میں بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے میں گائنیکالوجسٹ ہوں, مجھے بیوٹیشین والی باتیں نہیں پتہ ہوں گی. ٹھیک ہے, مجھے گائنیکالوجسٹ ہو کے آرتھوپیڈکس ہڈی والی باتیں نہیں پتہ ہو سکتی, بہت ساری جنرل سرجری والی باتیں نہیں پتہ ہو سکتی. لیکن کچھ ہمارے یہاں کے ایسے گوگل ڈاکٹرز پیدا ہو گئے ہیں جو یوٹیوب پہ نیگیٹو باتیں پھیلا رہے ہیں HPV ویکسینیشن کے بارے میں. اور HPV جو ہے ایک ایسا ویکسینیشن ہے جو کہ ہم نے بڑی, یہ گائنیکالوجسٹ کی, پیڈیاٹیشینز کی اور گورنمنٹ کی بڑی محنت سے اور بڑی مانگ سے آیا. یہ ڈریم کم ٹرو ہے. یہ 8,000 6,000 کا ویکسین تھا, 24-25 ہزار, تین ویکسینیشن ہوتے تھے, 24-25 ہزار خرچ کر کے لوگ یہ ویکسینیٹ کراتے تھے, اور اب آپ کو یہ مفت میں اویلیبل ہے. ایک سوال یہ ہو رہا ہے کہ صرف لڑکیوں کو کیوں لگایا جا رہا ہے, جینڈر بایاس کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں لڑکے لڑکی دونوں کو لگایا جاتا ہے, لیکن خواتین میں چونکہ کینسر کی شرح زیادہ ہے, سروائیکل کینسر کی شرح ہے, اور مردوں میں دوسرے قسم کے کینسر کرتا ہے یہ وائرس. یہ نہیں کہ مردوں میں کینسر نہیں کرتا, لیکن فرض کیجئے کہ خواتین 5 لاکھ خواتین کو کینسر ہوتا ہے تو 5,000 مردوں کو کینسر ہوگا. تو لہٰذا بہتر یہ سمجھا گیا کہ ریسورسز چونکہ ہمارے پاس کم ہیں تو ہم بچیوں پہ یہ ابھی پیسہ لگا دیں, اور اس کے بعد جب ہمارے انشاءاللہ دعا کیجئے کہ اللہ میاں ہمارے ملک کے ریسورسز بڑھائے تو ہم بچوں کو بھی ویکسینیٹ کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کا ایک سوال بھی آیا ہے آپ کے لیے تو میں کرنا ضرور چاہوں گا. بینگ اے گائنیکالوجسٹ آپ سے سوال ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ انجیکشن لگانے کے بعد اووریز ایگ پروڈیوس ختم ہو جائے گا اور بچیاں بانجھ پن کی طرف جائیں گی. اور ایک جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ آف دا پروگرام کہا تھا, کیونکہ آپ آنے والی تھی اور کل سے ہی آپ کے آنے کی تیاریاں تھی پروفیسر صاحبہ, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نسل کو ختم کرنے کے لیے مسلمان کی یہ ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے. سوری یہ بڑا ہارڈ سوال ہے لیکن کرنا ضروری ہے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, جب آیوڈائز سالٹ آیا تو لوگوں نے کہا یہ بانجھ پن کے لیے آیا, پولیو ویکسین آیا تو لوگوں نے, دیکھیے ہمارے یہاں اینٹی ویکسین لابی ہے پوری دنیا میں جو کہ جہالت اس لیے پھیلاتے ہیں تاکہ ایک اچھی چیز کا استعمال نہ ہو. پریونشن از بیٹر دین کیور. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک اور ویکسین آ رہا ہے ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس کے لیے جو کہ 2 سال بعد آئے گا, بڑا مہنگا ویکسین ہے. جب ہم ماؤں کو وہ ویکسین لگا دیں گے پریگننسی کے دوران تو بچے جو ہیں جو لنگس کی بیماریوں سے اور سانس کی بیماریوں سے مرتے ہوتے وہ بچیں گے. آپ کی
جو سائنس ہے ایڈوانس ہو رہی ہے, ایویڈنسز آ رہے ہیں کہ ویکسینیشن کر کے ہم بچوں کو بچا سکتے ہیں, عورتوں کو بچا سکتے ہیں, اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے, چانس ٹو چینج دا فیوچر آف آور ڈاٹرز اینڈ سسٹرز. تو پلیز اس پہ آپ فضول افواہوں پہ کان نہ دھریں. ہلکے پھلکے بخار میں یہ ویکسین لگایا جا سکتا ہے. یہ ویکسین جو ہے مینسٹریشن کے دوران, ماہواری کے دوران لگایا جا سکتا ہے. جو لوگوں کے دماغوں میں نیگیٹو باتیں آ رہی ہیں اور ڈالی جا رہی ہیں, یہ پوری ایک اینٹی ویکسین لابی کے تھرو ڈالی جا رہی ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. میں بتا دوں کہ مفت میں چونکہ مل رہا ہے تو آپ کو اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ کو پیسہ خرچ کر کے یہی ویکسین لگانا پڑتا تو آپ پھر پاگل ہو رہے ہوتے کہ جی ہم کیسے لگائیں. تو لہٰذا ایک اپرچونٹی ملی ہے, اس کو اویل کریں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, 2026 میں جنوری سے یہ ویکسین صرف 9 سال کی بچیوں کو لگایا جائے گا ای پی آئی پروگرام میں. اور یہ پروگرام, یہ جو ہے جو اب تک 9 سے 14 سال کی بچیوں والا فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ نے اس ویکسینیشن کی مہم کو مس کر دیا, اور اللہ نہ کرے آپ کے بچے کو فیوچر میں اللہ نہ کرے کینسر ہوتا ہے, تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, آپ اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے انشورنس کراتے ہیں, آپ اپنے بچے کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ایک ویکسینیشن نہیں کرا سکتے. اور جو لوگ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور مزید سوال کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت. جی شاہنہ سر. اور جناب ویلکم بیک, اور ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا جی میم, جب ہم بریک پر تھے تو کچھ سوالات ایسے آئے جو کہ اس چیز سے بالکل ہٹ کے ہیں, جو میرے ہاتھ میں پیپر پکڑا ہوا ہے. سب سے پہلی تو کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے ویکسین, ایک چیز. اور دوسرا جو لوگوں کے ذہن میں سوال گردش کر رہا ہے کہ ہمیں یہ باہر ملک سے پلانٹنگ کی گئی ہے, فرسٹ ٹرائل بیسس پر پاکستان میں بھیجا گیا ہے اس کو, کہ اگر مرے گی تو پاکستانی عورتیں مریں گی اور مرے گا تو مسلمان مرے گا, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھو بیٹا, سب سے امپورٹنٹ بات میں بتا دوں, ایک تو یہ ویکسین حلال ہے. سعودی عرب, دبئی, انڈونیشیا, ملیشیا, تمام اسلامی ممالک میں لگائی جا رہی ہے. 145 میں ہم ہیں, باقی 144 ممالک میں. 150واں ملک ہے ہم. پاکستان 150واں ملک ہے جس میں یہ ویکسین لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ویکسین بہت پرانی ویکسین ہے. 20 سال سے زیادہ عرصے سے یہ ویکسین ساری دنیا میں لگائی جا رہی ہے. ہم ٹرائل پہ نہیں لگا رہے, ہم آلریڈی اس کے ٹرائلز پوری دنیا میں ہو چکے ہیں. ہمیں تو بچانے کے لیے لگائی جا رہی ہے. اور پہلے ہی جو 3 میں نے بتایا کہ 3 انجیکشن لگتے تھے اس کے, لیکن ٹرائلز کے بعد یہ ثابت ہوا کہ 1 انجیکشن بھی کافی ہوگا اگر 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو لگا دیا جائے. لیکن 14 سال پلس کی بچیوں کو یا بچوں کو لگے گا تو پھر انجیکشن کا بوسٹر ڈوز بھی لگانا پڑے گا. لیکن 9 سے 14 سال کے بچوں کے لیے 1 انجیکشن کافی ہے. اچھا, پاکستان میں ہر سال کتنی خواتین سروائیکل کینسر کا شکار ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے رجسٹری نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ 70% پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, 30% سرکاری ہسپتال ہیں. جو 70% پرائیویٹ ہسپتال ہیں وہ بہت کم رپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی پیشنٹ کے بارے میں. خود میں اپنا اگر بتاؤں کہ ہم نے جتنے کینسر کے پیشنٹس دیکھے ہیں, چونکہ رجسٹری نہیں تھی تو ہم نے وہ رپورٹ ہی نہیں کر سکے. اب ایک رجسٹری قائم ہو رہی ہے جس میں کینسر کی رپورٹنگ ہوگی. یہ جو ڈیٹا ہے ایک چھوٹا سا لمیٹڈ ڈیٹا ہے جس میں 5000 سے زائد عورتوں کو سروائیکل کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. اور وہ جو ہسپتال پہنچی ہیں اور بڑے ہسپتال پہنچی ہیں, چھوٹے ہسپتالوں میں تو ڈائگنوسس ہی نہیں ہوتی نا اکثر. اور اکثر یہ خواتین جو ہیں, جیسے میں اپنی دادی کا بتاؤں, میری دادی کو کسی قسم کا کینسر تھا, 1 سال بستر پر رہی اور مر گئی, ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پایا. تو بہت ساری جگہوں پہ پتہ ہی بس یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے, بیماری ہے, لمبی بیماری ہے, کینسر کا پتہ نہیں چلتا. تو لہٰذا اکثر جگہ پہ کینسر ڈائگنوز نہیں ہوتا. 5000 میں سے جو خواتین ڈائگنوز ہوئی ان میں سے 64% وفات پا گئیں. اتنی لیٹ آتی ہیں یہ خواتین کہ 64% وفات پا جاتی ہیں. جو بچ جاتی ہیں تو ان کا بھی علاج اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی. کبھی کسی نے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو, بڑا اذیتناک علاج ہے. ایسا ہی ہے, لیکن بچانے کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے بعد کتنی لائف ایکسپیکٹینسی امپروو کرتی ہے وہ بھی اگین ڈیپینڈز آن دا اسٹیج آف دا ڈیزیز. اگر اسٹیج 2A سے بڑھ گئی ہے تو پھر لائف ایکسپیکٹینسی بہت خراب ہے. 2A سے کم بھی سرجری کرنی پڑے گی آپ کو. اگر آپ نے سرجری نہیں کرائی, لوگ سرجری سے بھاگ جاتے ہیں.
پھر اس سرجری میں صرف گائنیکالوجسٹ کا رول نہیں ہے، اس سرجری میں سرجن کو بھی آنا پڑے گا، اس سرجری میں میڈیکل آنکولوجسٹ کا بھی رول ہے، ریڈیو تھراپسٹ کا بھی رول ہے، اور اگر آپ اس سرجری کی کاسٹ سوچیں تو کئی لاکھوں پہ جاتی ہے سرجری اور اس کی ٹریٹمنٹ کی کاسٹ، اس کا اندازہ بھی لگانا مشکل ہے۔ پاکستان جیسی غریب ملک میں پریونشن کی بات کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس مرض کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں ذیشان، میرے ہاتھ پہ 3 اور میری عمر کی جو خواتین ہیں، میں اپنی عمر بتاؤں گی تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، میری عمر کی خواتین اپنے جسم کو دیکھیں گی تو ہر ایک کے بازوؤں میں 3-4 اسکارز موجود ہیں، وہ اسکار اسمال پاکس ویکسین کے ہیں۔ ایک زمانے میں اسمال پاکس اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ مر جاتے تھے یا بچ جاتے تھے تو ایسی ڈسفگرمنٹ ہو جاتی تھی، چہرے اتنے تباہ و برباد ہو جاتے تھے کہ لوگ شکل دیکھنے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ تو یہ WHO نے اسمال پاکس ویکسین کا سٹارٹ کرایا۔ وہ اسمال پاکس ویکسین مجھے میرے اسکول میں بھی لگائی گئی، میں اپنی نانی کے گھر سنڈے کو گئی تو بھی مجھے لگائی گئی، اور جناب میں اپنے گھر میں بھی تھی تو بھی آ کے لگائی گئی۔ اگر ہم وہ ویکسین نہ لگاتے تو شاید میری بھی شکل ویسی ہی بگڑ چکی ہوتی یا میں مر چکی ہوتی اسمال پاکس سے۔ تو دیکھیے ویکسین جو ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ویکسین کو قابل مذمت نہ بنائیں، اس کو پولیٹیسائز نہ کریں۔ یہ ویکسین نہ کسی گورنمنٹ کی ویکسین ہے، سچ PTI کی، نہ PPP کی، نہ جو ہے نواز لیگ کی، نہ MQM کی، یہ ویکسین پاکستان کے لوگوں کے لیے ویکسین ہے، پاکستان کی بچیوں کو بچانے کی ویکسین ہے۔ یہ ویکسین اگر ہم کہیں تو انسانیت کی ویکسین ہے، انسان کو تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ مسلم ہیں یا جو بھی، انسان کو بچانا ہے۔ اچھا جی، عالم شیر روان نے ہمیں جوائن کیا ہے کال پر، وہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں جو کہ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی عالم بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ دعائیں اللہ کے شکر۔ شان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ عالم بھائی، آپ کا پتہ چلا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کیا سوال کریں گے پروفیسر صاحبہ سے؟ اصل میں میڈم بہت اچھی بات کر رہی ہیں، میں سن رہا ہوں آپ کا لائیو پروگرام، اور صبح جو ہے ابھی ہیلتھ والوں سے جو ڈسٹرکٹ ملیر کے ہیلتھ آفیسر ہیں وہ بھی آئے تھے میرے پاس، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے میں پورے پاکستان میں پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز کا جو ہے مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں۔ تو ہمارے پاس جو ہماری ڈائریکٹر جنرل ہے میڈم رافعہ جاوید صاحبہ، انہوں نے ہمیں جو ہے ایک پوری کراچی کی لسٹ جو ہے صبح شیئر کی، اور انہوں نے ہمیں ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ریفیوزر اسکول ہیں، آپ جو ہے انہیں دیکھیں اور یہ کام جو ہے کروا کے دیں، یہ ویکسینیٹ HPV کی جو چل رہی ہے اس کو کروائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر ان کی جو ہم نے شیٹ دیکھی، اسکولوں کے نام تو دیے ہوئے ہیں لیکن اس کے آگے جو ریمارکس ان کے اپنے اسٹاف نے لکھے ہیں وہ یہ لکھے ہیں کہ اسکول تو ایگری ہیں لیکن وہاں کے پیرنٹس جو ہیں وہ اس ویکسینیشن کے لیے جو ہے انجیکٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہیں۔ تو اصل میں چیز یہ ہے ذیشان بھائی، میں آپ کے تھرو جو ہے یہ میٹرو نیوز کے تھرو یہ پوری جو ہے ایک تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کسی بھی طور پر، ہمارے جتنے بھی ہمارے انور علی بھٹی صاحب جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اپنا میسج جو ہے پورے پاکستان میں کنوے کیا، اور ایز اے سیکرٹری جنرل جو ہے میں نے بھی اپنا میسج جو ہے وہ کنوے کیا تمام پرائیویٹ اسکولز میں جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں کہ آپ جو ہے اس جو ہے قومی کاز کو جو ہے کامیاب کریں، اور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے ابھی یہ میڈم نے کہی ہیں کہ سب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں بدقسمتی سے ہمارے پاس یہ چیز ہوتی ہے، ایک سوشل میڈیا جو ہے ایک پوزیٹیو رول ادا کرتا ہے، ایک نیگیٹو رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے جو ہے ایک جو ہے 2024 کی ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر دی گئی، اور اس کے اوپر یہ نام دے دیا گیا کہ ایک اسکول میں جو ہے پرائیویٹ اسکول میں جو ہے وہ یہ ویکسینیشن کی گئی ہے بچیوں کو، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے حالت خراب ہوئی، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں جو ہے وہ وائرل ہو گئی وہ ویڈیو۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے اور دیگر جو نیگیٹو چیزیں آتی ہیں، آج ہماری پبلک جو ہے ان کے اوپر جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ اعتماد کر لیتی ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میڈم بات کر رہی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، دیگر ادارے بات کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن پہ نامور شخصیات کے میسج چل رہے ہیں، ڈاکٹرز کے میسج چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان پر جو ہے ہماری عوام جو ہے وہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو صبح جو ہیلتھ آفیسر میرے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ بھی میری یہ بات ہوئی کہ آیا کہ ہم یہ کہاں پر ہمارے اندر جو ہے
یہ ویک پوائنٹ رہ گیا کہ یہ جو ہے کاج جس طریقے سے مکمل ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے, اور پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا لٹریسی جو ہے ریٹ وہ بہت کم ہے. ہم پہلے ہی جو ہے اس معاملے میں جو ہے اپنے بہت جو ہے پیچھے ہیں, تو ہم اپنے لوگوں کو اویئرنس دے ہی نہیں سکے. تو اس سے پہلے جس طریقے سے یہ ویکسینیشن آ رہی تھی اور ہم اپنے بچوں کو کرانا چاہ رہے تھے, بچیوں کو کروانا چاہ رہے تھے. اچھا ایک بات, چونکہ بات دوسری طرف جا رہی ہے, میں بات یہ ایک اپنی بات پہلے مکمل کر لوں, یہ ادھوری نہ رہ جائے, کہ ہم خود, میں ایز اے سیکرٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکول تمام پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے وہ یہ ویکسینیٹ کروائیں. ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ یہ فری ہے تو اس کے کوئی ہڈن پرپز ہوں گے, معاملات ہوں گے, تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ, اور ہمارے پاکستان میں یہ ابھی آئی ہے, لیکن دیگر کنٹریز میں یہ پہلے سے ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے جو ہے ہم دیکھیں, اگر ویسے ہمارے پاس کینسر کا کوئی جو ہے پہلے کتنی کاسٹلی جو ہے یہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر اپنا ایک رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو جو ہے یہ کرائیں. لیکن بات وہی ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا نیگیٹو جو ہے وہ نیوز پھیلاتا ہے, ویڈیوز آتی ہیں, باتیں آتی ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ ایک نیگیٹو بات جو ہے وہ جب شیئر کر جاتا ہے, تو میں چونکہ خود انٹرمیڈیٹ کالج چلا رہا ہوں, ہمیں خود جو ہے یہاں پر پیرنٹس کو جو ہے فیس کرنا جو ہے وہ بڑا ایشو ہو رہا ہے. حالانکہ ہم نے انہیں لیٹر بھی لکھے ہیں, ہم نے ان سے پرمیشن بھی مانگی ہے, لیکن وہ الٹا ہمیں جو ہے ہمارے واٹس ایپ پہ جو ہے ہمیں یہ ویڈیو بھیج دیتے ہیں, پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ہمیں اس کی شیورٹی دیں. اب پاکستان میں ایک چیز فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے, اب ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں, یہ پولیو بھی جس طریقے سے شروع میں آیا تھا تو ہمیں بہت زیادہ اس میں جو ہے مشکلات درپیش ہوئی تھیں. بالکل عالم بھائی, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا. یہاں پر آپ کی جو سوال کا جواب ہے وہ میم سے ہم آن ایئر لیتے ہیں, لیکن آپ کے جواب سے پہلے میں دو چیزیں بتاتا چلوں کہ اگر کسی بھی والدین کو کوئی بھی نگرانی چاہیے تو وہ 1166 پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میڈم آپ کی اجازت سے یہ سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ علماء اکرام نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور اس کی باقاعدہ میرے پاس پیج موجود ہے کہ علماء اکرام نے کیا کہا ہے کہ جی ایچ پی وی ویکسینیشن حلال اور محفوظ ہے. کئی مسلم ممالک میں پہلے ہی اس سے استعمال ہو رہی ہے, اور علماء بھی اس کو لگانے کا منع نہیں کرتے, کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں. ایسے ہی میم ایچ پی وی ویکسین کے بارے میں ایک بات کہتی ہوں. ایچ پی وی ویکسین بیچارہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے, ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. کیا بات, او بھائی ایچ پی وی ویکسین آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہے, صحیح, مفت میں آیا ہے, اس لیے آپ کے پاس اس کی کوئی عزت نہیں ہے. خدا کے لیے اس مفت کی آئی ہوئی چیز کو اپرچونٹی سمجھیے اور اس کو اویل کیجئے, اپنی بچوں کا مستقبل محفوظ کیجئے. اور جناب جس کو کوئی پرابلم ہے 1166 پہ رابطہ کر سکتا ہے, پھر ان لوگوں سے گفتگو کر سکتا ہے, یہ ہمیں کویسچنز بھیج سکتے ہیں. اور وہ جو ویڈیو گھوم رہی ہے نا, وہ تو آزاد جموں اینڈ کشمیر کی ہے, جو ویڈیو لوگ بھیج رہے ہیں آپ کو, وہ جو بچیاں گر گئی ہیں, وہ دل کا دورہ پڑ گیا, جہاں پہ وہ ہوا تھا, ان پہ ٹیئر گیس سے ماری گئی تھی. تو بہت پرانی ہے, 2024 کی ویڈیو ہے, اب ہم 2025 میں ہیں. اگر ہم ویڈیوز کو دیکھیں تو پتہ لگے کتنی ویڈیوز فیک گھوم رہی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں اپنی گائنیکالوجسٹ ہوں, اپنی چیز کے بارے میں تو مشورہ دے سکتی ہوں, مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی دوسری چیز کے بارے میں مشورہ دوں. یہاں پہ تو ہر آدمی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے اور اپنے اپنے مشوروں سے لوگوں کو نواز رہا ہے. اور لوگوں کی جہالت یہ ہے, میں ایک بات بتاؤں, جہالت ہی میں کہوں گی کہ وہ صحیح چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور ایک بار یہ اپرچونٹی مس ہو گئی تو پھر وہ واپس نہیں آنے کی. جیسے میں نے بتا دیا, اگلے سال سے صرف 9 سال کی بچیوں کو لگے گا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یو ایس اے کا جو فارم آتا ہے, امیگریشن کے لیے فارم آتا ہے, اس میں انہوں نے جو امیونائزیشن مسٹ کی ہوئی ہے, اس میں سے ایچ پی وی کی ویکسینیشن مسٹ ہے. زبردست. تو اچھا ایک چیز میم, یہاں پہ کیا اسکول جانے والی بچیاں, کمیونٹی والی بچیاں جو ہیں وہی اس ویکسینیشن سے استفادہ حاصل کر سکتی ہیں, یا دوسری بچیوں کے لیے بھی ایک سوال. اور ایک اہم پیغام تو آپ نے دے دیا, اس کے علاوہ قائل کرنے کے لیے ابھی بھی جو دیکھنے والے وہ فضول سی ویڈیو کے اوپر جو بات کریں, تو ایک والدین کے لیے اس ویکسینیشن کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ پہلا سوال کیا تھا تمہارا؟ کہ یہ بچیاں جو صرف اسکول جا رہی ہیں, کمیونٹی بیس ہے, ان کو لگے گا, یا وہ بچیاں جو گھروں پہ کام کرتی ہیں ان کو بھی لگ سکتا ہے؟ جو سندھ گورنمنٹ ہے 4.1 ملین بچیوں کو ویکسینیٹ کرے گی. ان میں سے آدھی بچیاں اسکول جا رہی ہیں, آدھی بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں. آؤٹ آف اسکول کے لیے 49,000
LHWs اور ویکسینیٹرز ٹرین ہوئے ہیں جو کہ گھرے گھر جا کے لگا رہے ہیں, گھرے گھر جا کے انفارم کریں, گھرے گھر جا کے ویکسین اس لیے لگا رہے ہیں کہ اس کا کولڈ ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے. تو تمام EPI سینٹرز, تمام بڑے بڑے ہسپتال, ہر جگہ پہ یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. ہر بچے اس کے ساتھ ویکسینیٹر کے ساتھ 4 کا گروپ ہے جس میں ڈاکٹرز بھی موجود ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سیفٹی پروفائل یہ ہے کہ سوائے سوزش کے کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ ادھر سے, مجھے نہیں پتا, میں ادھر سے باہر نکلوں, گر جاؤں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو یہ تو نہیں ہے کسی ایک شخص کو 0.001 کسی کو بروفن کھانے سے اور پونستان کھانے سے ری ایکشن ہو جاتا ہے. اس کے لیے پوری مینجمنٹ ہماری تیار ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوگا. 1122 کی ایمبولینسز تیار ہیں ہر طرف. دیکھیے گورنمنٹ نے بڑی محنت کی ہے اس پہ, اور آپ یقین کیجئے میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں بول رہی, میں صرف اپنے پاکستان کے لیے بول رہی ہوں, میں اپنے پاکستان کے مستقبل کی گفتگو, اور میں انسانیت کے لیے آپ بات کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرا ملک ترقی کرے, میری بچے اور بچیوں کا فیوچر محفوظ ہے. دیکھیے ہم تو آج اس عمر میں آ گئے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہم قبر میں اتر جائیں گے, لیکن جو ہمارے جو بچے ہیں یہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے. تو خدا کے لیے ان کا مستقبل شاندار بنائیے. اور بالکل آپ ویکسین لگوائیے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے بچوں کو زندگی کی طرف لے کے جائے, کیونکہ تکلیف کینسر کی کیا ہوتی ہے یہ وہی جانتا ہے جس کو یہ بیماری ہوتی ہے, چاہے وہ اووری کینسر ہو, بلڈ کینسر ہو, یا آپ کو کوئی کولن کینسر ہو, کچھ بھی کینسر ہو, یہ وہی جانتا ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ جب بلیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور چیزیں نہیں سمجھ آ رہی تھی, پھر جب درد ہوتا ہے. اچھا, میں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور ساتھ ساتھ اتنا اچھے طریقے سے آپ نے اویئر کیا. لیکن ایک دفعہ پھر ہم بتاتے چلیں کہ 1166 سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور ایک سوال, کیونکہ ہمارے پاس 1 منٹ ہے, کہ جب ویکسینیٹ کیا جائے گا تو اس وقت گائناکالوجسٹ موجود ہوں گی, کیونکہ فیمیل کا ہے تو کوئی بھی ایسا پرابلم آتا ہے؟ گائناکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیسیکلی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اس میں پیڈیاٹریشین, ویکسینیٹر, LHV اور ایک ڈاکٹر, 4 کی ٹیم بنائی گئی ہے. تو ڈاکٹر موجود ہے آپ کے ٹیم میں, کوئی بھی پرابلم ہوئی ڈاکٹر فوراً ایڈریس کرے گا. تو ہر ٹیم میں ڈاکٹر ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں, میں بینگ اے ہوسٹ یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میں تو روز ہی منڈے ٹو فرائیڈے پروگرام کرتا ہوں. وینٹولین ایک دوائی ہے جو کہ ایستھما میں دی جاتی ہے, مجھے ریئیکٹ کر جاتی ہے, میری ہارٹ بیٹ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ میری زبان باہر آ جاتی ہے. اب میں ایٹم سے تو نیوبلائز کر سکتا ہوں, میں وینٹولین سے بھی نیوبلائز نہیں کر سکتا. اب وینٹولین تو خراب نہیں ہے, میرے اندر فالٹ ہے کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ والی چیزیں کہ اگر آپ کو بخار آتا ہے, کسی کو چکر آتی ہے, الٹی آ جاتی ہے, تو ویڈیو ڈالیں مت بھائی, پہلے چیک کروائیں. ہو سکتا ہے آپ کی امیون سسٹم اتنا ڈاؤن ہو, کیونکہ آج کل بچیاں اور بچے جو سمیت میرے, ہم چکن کھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ذیشان, کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف خوف کی وجہ سے, بچوں کو جو چکر آ رہے ہیں نا, خوف کی وجہ سے آ رہے ہیں. کووڈ کا بھی تو ویکسین ہم نے لگایا تھا نا, وہ تو فوراً آیا ان نو ٹائم. اس پہ تو کوئی اتنی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی کووڈ کے ویکسین پہ. یہ تو ریسرچ ایویڈنس بیسڈ ویکسین ہے بھائی, اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. جائیے اپنے بچوں کو لگائیے اور ان کو بتائیے کہ یہ ایک انجیکشن کی تکلیف ہے بس, اور یہ آپ کو ساری زندگی کے مسئلے سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ. یہ میرا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے, پلیز 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 اویل دی اپرچونٹی کہ اپنی بچوں کو ویکسینیٹ کرائیں. 15 سے 27 ستمبر تک روزانہ ٹیمیں موجود ہیں, اسکولوں میں بھی ٹیمیں موجود ہیں, کمیونٹی میں بھی ٹیمیں موجود ہیں, بڑے ہسپتالوں میں بھی ٹیمیں موجود ہیں. آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں. بہت قیمتی ویکسین ہے. اس ویکسین کو بڑی جانفشانی سے لایا گیا ہے, بہت اس پہ کام کیا گیا ہے کہ پاکستان میں آئے. تو اتنی آسان ویکسین نہیں ہے, تو خدا کے لیے آپ اپنا ویکسینیٹ کریں. پروفیسر صاحب, ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, جیتے رہیے, تھینک یو. اور اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. ٹائٹو میٹروین کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آج کی نشست میں کوئی بات بری لگی ہے تو وتھ سوری. اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن لگوائیں, اپنی بچیوں کا مستقبل محفوظ بنائیں. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میری اور پروفیسر صاحب کی طرف سے اللہ نگہبان. اللہ حافظ. اللہ